नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म खबर यह है कि साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन की पूरी टीम को ही फारिग कर दिया गया है, उन्हें चलता कर दिया गया है, उन्हें खुद लाइन लगा दिया गया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की कापी देख रहे हैं कि किस तरीके से सीटीडी से एडिशनल आईजी आज़ाद खान तनोली को जो है कराची पुलिस का चीफ कोतवाली शहर यानी एडिशनल आईजी कराची तैनात कर दिया गया है। इस दौड़ में खुद शर्जील खरल भी शामिल थे, लेकिन वो ये मार्का सर करने में कामयाब ना हो सके। उन्हें स्पेशल ब्रांच का सरबराह बना दिया गया है। जुल्फ़िकार लाड़िक को स्पेशल ब्रांच से सीटीडी का एडिशनल आईजी तैनात कर दिया गया है। इसी तरीके से परवेज़ अहमद चांडियो को डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच तैनात कर दिया गया है, जहां से नईम शेख यानी साबिका दौर के छोटे आईजी की जो है वो छुट्टी कर दी गई है, जिन्हें जो है वो निकाल दिया गया है, सीपीओ से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है। इस तरीके से फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को जो है वो सखर से मीरपुर खास में तैनात कर दिया गया है। लाड़काना के डीआईजी नासिर आफ्ताब को जो है वो सखर के डीआईजी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि अभी मज़ीद डीआईजीज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना बाकी है, जो कि सेकंड फेज़ में होने जा रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि मुशावरत का अमल जारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि साउथ, वेस्ट, ईस्ट और हैदराबाद के डीआईजीज़ के भी और ख़ुद सीआईए के डीआईजी के भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आमिर फारूकी को कोई अहम जिम्मेवारी जो है वो सौंपी जा रही है, ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जबकि मुक़द्दस हैदर भी जो है जोन लेने के लिए इस वक्त पर तोल रही हैं। कहा जा रहा है कि आरआरएफ के डीआईजी को भी जो है कोई अच्छी पोस्टिंग जो है वो दी जा रही है, ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन परवेज़ अहमद चांडियो की जो पोस्टिंग की गई है डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के से वो बड़ी मुतनाज़ा किस्म की पोस्टिंग है, क्योंकि उन पर मुबैना तौर पर जो है वो सखर के पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के मामले में मुबैना तौर पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे और वो इंक्वायरी बदस्तूर चल रही है। उसके बावजूद उन्हें ये अहम तरीन मनसब सौंपा गया है, जो कि समझ से बालातर है। ये इल्ज़ामात जो है ख़ुद पुलिस ही के बाज़ बड़े अफसरों की जानिब से आयद किए गए हैं। ये तो अब पहला फेज़ था ख़ुद डीआईजीज़ के एडिशनल आईजीज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। इन तमाम का ताल्लुक जो है वो साबिका आईजी की किचन कैबिनेट से बताया जाता है। कुछ दूसरे जो आईजी के साबिका स्टाफ ऑफिसर हैं, उन्हें भी जो है वो उनमें भी रद्दोबदल इस वक्त किया जा रहा है, उन्हें भी तब्दील किया जा रहा है। ख़ास तौर से लॉजिस्टिक के एआईजी को, एआईजी जो है एमटी को भी तब्दील किया जा रहा है, यानी जो खांचे वाले थे एआईजी उन सब को जो है वहाँ से निकाले बाहर किया जा रहा है, ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब साबिका आईजी रुखसत कर दिए गए, रिटायर्ड कर दिए गए, कैसे ये आप एक जाते हुए उनकी वीडियो देखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से चार्ज दे रहे हैं और किस तरीके से मिलते हुए जा रहे हैं। ये वीडियो आप देखें। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, ख़त्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना,
چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، بھول جا اب وہ مست ہوا وہ اڑنا ڈالی ڈالی، جگ کی آنکھ کا کانٹا بن گئی چال تیری مت والی، کون بلا اس باغ کو پوچھے ہو نہ جس کا مالی، تیری قسمت میں لکھا ہے جیتے جی مر جانا، چلے اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بے گانا، روتے ہیں وہ پنکھ پکھیرو ساتھ تیرے جو کھیلے، جن کے ساتھ لگائے تو نے ارمانوں کے میلے، بھیگی اکھیوں سے ان کی آج دعائیں لے لے، کسی کو پتا اب اس نگری میں کب ہو تیرا آنا، چلے اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ۔ ناظرین، یہ تھے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن۔ یہ جو ان کی رخصتی کی گئی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے، یعنی کہ ایک پہلی مرتبہ ایک عجیب قسم کی روایت پڑ چکی ہے سندھ پولیس میں، عجیب اور غریب، اور یہ بہت ہی ایک اس کو میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ اعزاز سندھ پولیس سے تبدیل کیے جانے والے کسی بھی آئی جی کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ سندھ پولیس کے پہلے آئی جی ہیں غلام نبی میمن، جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، اور صوبہ سندھ کے آئی جی کے ہوتے ہوئے ریٹائر ہوئے اور یہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس سے پہلے سندھ کے کسی بھی آئی جی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے غلام نبی میمن جو ہے وہ قسمت کے دھنی ہیں، بہت ہی قسمت والے ہیں، قسمت کی دیوی اور دیوتا جو ہے وہ دونوں ان پر بیک وقت مہربان رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں 2 بار جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی رہنے کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے، اور 2 بار جو ہے وہ آئی جی سندھ بھی بنے رہے۔ یہاں تو کوئی ایک بار آئی جی سندھ بننے کے لیے بھی لوگ مرے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، وہ ایک بار بھی آئی جی سندھ نہیں بن پاتے، اور یہ اتنے قسمت کے دھنی تھے کہ ایک بار بھی نہیں 2 بار آئی جی رہے، اور اس وقت انہوں نے آئی جی کے منصب کا چھوڑا جب ان کی سروس ہی ختم ہو گئی۔ اگر سروس نہ ختم ہوتی تو یقیناً یہ 2 3 4 5 سال اور بھی سندھ پولیس کے آئی جی کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہتے۔ تو اس لحاظ سے قسمت کے دھنی تھے، جہاں قسمت کی دیوی اور دیوتا مہربان تھی ان پر، وہیں پر جو ہے کچھ مشکلات، کچھ جو ہے وہ پریشانیوں کا بھی انہیں اس طرح کی تبدیلی سے، اس طرح گھر جانے سے جو ہے وہ انہیں تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ پولیس کا جو محکمہ ہے نا، یہ بڑا ہی ظالم قسم کا محکمہ ہے۔ بڑے ہی لوگ جو ہے وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں پھیرنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں کہ بازار حسن کی طوائف یا رقاصہ جو ہے وہ تو آنکھیں پھیرنے میں بھی تھوڑا دیر لگاتی ہے، کراچی کا موسم بھی تبدیل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے اس کو بھی، لیکن سندھ پولیس کے ان افسروں کو کا جو ہے نا وہ تبدیل ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ بندہ گیا نظر اوجل پہاڑ اوجل۔ اب آئی جی صاحب جو ہے غلام نبی میمن، وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں۔ یہ بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مشتاق مہر ٹرانسفر ہوئے، اے ڈی خواجہ ٹرانسفر ہوئے، ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی اگر وہ فون کرتے ہیں اپنے پولیس والوں کو تو ان کا فون اٹھایا جا سکتا ہے، اس خوف سے، اس دبدبے سے، اس ڈر سے کہ یہ ٹرانسفر تو ہو گئے، کہیں نہ کہیں یہ ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ آئی جی بن کر آ جائے، ہو سکتا ہے ڈی جی ایف آئی اے لگ جائے،
ہو سکتا ہے جو ہے وہ ڈی جی آئی بھی لگ جائے، کوئی بھی بڑی پوسٹ مل سکتی ہے. تو پھر اگر ہم نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو یہ ہمیں پھر کچھا کھا جائے گا، انتقام کا ہم ان کے شکار ہو جائیں گے. تو لہٰذا وہ پولیس والے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، پھر بھی فون اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی ان کا کام کرتے ہیں. سامنے آنے پر ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں، یعنی کہ وہ خوف ان پر طاری ہوتا ہے کہ یہ ان کی سروس ابھی ہے. لیکن جب پولیس والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھی غلام نبی میمن یا مشتاق مہر یا اے ڈی خواجہ ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں، تو پھر تو پولیس والے کجا، ان کا اپنا سایہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے. پولیس والے کیا ان کا ساتھ دیں گے؟ کون ان کا فون اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا. اس لیے کہ وہ اب ان کے لیے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکے ہیں، کہ اب وہ دوبارہ اٹھ کے نہیں آ سکتے، دوبارہ وہ آئی جی نہیں بن سکتے، دوبارہ وہ ڈی جی ایف آئی اے نہیں ہو سکتے، دوبارہ ان کی پوسٹنگ کہیں نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ ان کا فون کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک جو ہے وہ خود سابقہ آئی جی کو یقیناً ہوگا، نہیں تو ان کو ہونا چاہیے کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ تھا ہو گئے ہیں. اب تھے، اب تھا ہو گئے. پہلے آئی جی تھے، اب چلے گئے، ختم. اب ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ تکلیف ہے جس کا اب انہیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن اب ہوا، جو آپ نے اسکرین پر دیکھا، اس سے تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ ان کو سہارا مل گیا. کیونکہ ایک ان کا خاص الخاص جو ہے وہ پیادہ، جس کو میں پیادہ کہوں، یا ان کا جانشین جو بننا چاہ رہا تھا، جو آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند تھے، میرا اشارہ آزاد خان تنولی کی طرف ہے، کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر بن گئے. یقیناً اس سے کسی کو خوشی پہنچی ہو یا نہ ہو، نصیر تنولی کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی، کچھ دوسرے ایس ایس پیز ہیں ان کو خوشی ہوئی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کو ہوئی ہوگی. کیونکہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھنے والا آ گیا ہے. یعنی جو ان کی پالیسیاں تھی کہ ایس ایچ او لگیں گے تو وہ ایس ایچ او جو ہے وہ امتحان دے کر آئیں گے، اب وہ امتحانی ٹوپی ڈرامہ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا. جو ان کے کام تھے ادھورے کراچی رینج کے حوالے سے، وہ انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ اب ایک سچویشن بننے جا رہی ہے. جس طریقے سے مختار راجہ آئی جی تھے تو ان کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند تھے. اس وقت بھی میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ انہیں آپ نے ایڈیشنل آئی جی بنا کے اپنی قبر اپنے ہاتھوں آپ نے کھدوا دی. اب اس قبر میں آپ کو اتارنے سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. بعد میں وہی ہوا جو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ کس طریقے سے ان میں 36 کا آنکڑا ہو گیا تھا، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف میں چل رہے تھے اور پس رہے تھے. کراچی پولیس کرپشن کی بھرمار کے نتیجے میں سودے بازی عروج پر تھی. آئی جی ایماندار تھا، ایڈیشنل آئی جی بے ایمان تھا. اب وہی صورتحال اس وقت بنے گی. یہاں ایمانداری اور بے ایمانی کی بات میں نہیں کروں گا، یہاں اصولوں کی جنگ ہوگی کہ آئی جی کچھ کہیں گے، ایڈیشنل آئی جی کچھ کہیں گے. اگر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے سابقہ آئی جی کی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا تو ساری باتیں شرطیہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجزیہ غلط نکلے، ہو سکتا ہے میرا جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست نہ ہو سکتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی موجودہ آئی جی کی پالیسیوں کو ہی لے کے چلے. یہ تو آنے والوں کو بتائے گا. لیکن جو لوگ پولیس کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، خود سندھ پولیس کے جو بڑے افسران ہیں، ان کی جو متفقہ جو ان کی رائے ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، کہ وہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ آگے اس طریقے سے اب ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آئی. لیکن جن لوگوں نے پوسٹنگ کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بیلنس کر دیا معاملے کو، یک طرفہ صورتحال کو ہم نہیں چلنے دیں گے. معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے سندھ کے چیف سیکرٹری جو کہ آئی جی سندھ سے جو ہے وہ اس وقت مل رہے ہیں، ان کی راہ میں آنکھیں بچھا رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں. کس طریقے سے اس وقت گھی شکر ہو رہے ہیں. یہ ویڈیو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لابنگ کی تھی انہوں نے
ڈاکٹر امیر شیخ کو آئی جی سندھ بنانے کے حوالے سے ہر جگہ ان کے لیے جو ہے مارکیٹنگ کر رہے تھے. سی ایم سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ ہو، ان کے برادر نسبتی ہیں، یا پھر پریال تالپور صاحبہ ہو، یا پھر جو ہے خود وزیر داخلہ ہو. ہر جگہ جہاں موقع ملا خود بلاول زرداری سے بھی انہوں نے تعریفیں کے پل باندھ دیے تھے کہ انہیں آئی جی لگایا جائے. ہر جگہ بات کرتے رہے، لیکن جب دال نہیں گلی اور جن کے راہوں میں جو ہے کانٹے بچانے کی کوشش کی گئی تھی، جن کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جب وہی آئی جی بن گئے تو پھر ان سے ملے بغیر نہ رہ سکے تاکہ غلط فہمیاں ختم ہوں. انہوں نے ملاقات کی، لیکن ظاہر ہے کہ بات دلوں میں رہ جاتی ہے، اور جاوید عالم اوڈو کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کے کتنے زیادہ خیر خواہ ہیں. اور ابھی دوسری تصویر آپ دیکھیں، یہ ہے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار، ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. ضیاء النجار نے یقیناً ان کی پوسٹنگ میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے. بلوچستان کے ایک صوبائی وزیر جو ہیں زراعت علی حسن زہری کا بھی اس میں بڑا مرکزی کردار ہے. انہیں آئی جی سندھ بنوانے میں انہوں نے جو ہے 1-to-1 ملاقات جو ہے صدر مملکت سے کروائی تھی، جو کہ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کو آئی جی سندھ بننے سے نہیں روک سکتی. یہ ہم نے اس وقت پروگرام کیا تھا، تو وہ وقت نے ثابت کر دیا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسے لگا؟ یقین جانیے ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہے، صرف اور صرف واقعات کو، حالات کو، جو سچویشن ہے اس کو منظر عام پہ لانا ہے. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ.